अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, 2008 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इस प्रोग्राम का मतलब ये था कि जो नादार लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, डिग्निटी के साथ सपोर्ट किया जाए, ताकि उनको एक रिलीफ मिल सके इमीडिएटली रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। और पीपल्स पार्टी ने ही ये सारा मॉडल डिज़ाइन किया और पीपल्स पार्टी ने ही इसको आगे लेके गई। ये प्रोग्राम चलता रहा मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हुकूमतों में, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में ये प्रोग्राम तो चला, लेकिन शायद नाम पे कोई इशू था तो एहसास प्रोग्राम कर दिया गया। लेकिन PDM की जब हुकूमत आई तो उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम दोबारा बहाल कर दिया गया और उसमें भी ये काम चलता रहा। अब एक साल का तकरीबन नई चेयरपर्सन जो है पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, वो आई, उन्होंने इस प्रोग्राम को संभाला, इसके ऊपर उनकी कारकर्दगी, उनकी चीज़ें और मुख्तलिफ जो एवेन्यूज़ है उसको ओपन किया ताकि मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सके। उसमें मुख्तलिफ इक़दाम उठाए गए। सैलाब की सूरत हाल बनी तो सैलाब के लोगों को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है, किस तरीके से उनको इमदाद दी जा सकती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। लेकिन इसमें हमने देखा कि कुछ कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया कि पंजाब हुकूमत जो है वो चाहती है कि वो अपने ताईं जो है वो इमदाद करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शायद ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके तहत जो है वो सपोर्ट की जा सके, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके हवाले से उनकी चेयरपर्सन का कहना है कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है और हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इमदाद कर सकते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शायद हुनरमंद, रोज़गार, ये तमाम एवेन्यूज़ एड्रेस हो रहे होंगे, लेकिन क्या क्या एवेन्यूज़ एड्रेस हो रहे हैं, मैंने सोचा आपके सामने ख़ुद चेयरपर्सन साहिबा को लाया जाए और उनकी ज़ुबानी आपसे के सामने गुफ्तगू की जाए कि क्या क्या इक़दामात हैं, क्या क्या सहूलियात हैं जो अब तक लोगों को दिए जा रहे हैं। 1 करोड़ लोग अगर इससे बेनिफिशरी हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो शफाफ मैकेनिज़्म होगा। इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, जो चेयरपर्सन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि जब आपने ये भागदौड़ संभाली प्रोग्राम की और इसमें क्या ऐसे फ्लाज थे जिसको आपने इमीडिएटली एड्रेस किया। अल्टीमेटली साल से ऊपर का टाइम है, कुछ ना कुछ एवेन्यूज़ एड्रेस हुए होंगे, कोई बेहतरी आई होगी, कुछ चीज़ें आई होंगी, ज़रा हमारे देखने वालों को पहले वो बताइएगा जी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमें मौका दे रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहली बात तो ये है जी कि ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है और जैसे आपने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया तो फिर से मुझे उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ चीदा फ़ीचर्स हैं जो मैं आपके तवज्जुह से रखना चाहूँगी कि ये विज़न था, एक विजनरी लीडर जो हमारी थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वो मौका नहीं दिया, वो हमसे जुदा हो गई। लेकिन इसका जो क्रेडिट है इसको बनाने का वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो अब भी सदर पाकिस्तान हैं, उनको जाता है। और उन्होंने जो इसमें एक बहुत खूबसूरती रखी जिससे बहुत लोग शायद वाकिफ़ नहीं हैं, वो ये है कि इस प्रोग्राम ने हमारी जो मुल्क की ख़वातीन थी उनको न सिर्फ माली इमदाद देता है बल्कि इसने एक स्टेटस दिया है, एक रिकग्निशन दी है इसने। हमने इस प्रोग्राम ने चूँकि हमने इसका जो मेन फ़ीचर ये है कि हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड, जो घराने का सरबराह है, वो हम रिकग्नाइज़ करते हैं खातून खाना को। तो इस वजह से जो है एक बिल्कुल चेंज आया है बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में कि वो ख़वातीन जिनका कभी कोई नाम नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं थी, अब ये है कि इस प्रोग्राम की, क्योंकि हमारी एक शर्त भी है कि हम कहते हैं कि कौमी शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है, तो इस प्रोग्राम ने औरत के वजूद को तस्लीम करवाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। वो ख़वातीन, मेरा अपना ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दूसरे सूबों में भी हैं जहाँ ख़वातीन का कोई तस्वुर ही नहीं है कि वो घर से निकलेंगी या उनका शनाख्ती कार्ड बनाना तो फिर बहुत दूर की बात है। इसकी वजह से और मैं ज़रदारी साहब को क्रेडिट ज़रूर इसका दूँगी, प्रेसिडेंट साहब को, कि ये उन्होंने जो शर्त रखी इसकी बदौलत वो बेनाम गुमनाम औरतें करोड़ों की तादाद में उनको जो है ना शनाख्त मिली है, औरतों को इस वो काबिल एक कौमी धारे में शामिल हुई हैं। और न सिर्फ ये बल्कि हम रजिस्ट्रेशन के वक्त बे फॉर्म भी मांगते हैं, तो बच्चों की रजिस्ट्रेशन, बच्चियों की ख़ास करके बे फॉर्म में लोग इंदराज करा रहे हैं क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक तो इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट जो है उसको, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन रिकग्निशन, औरतों को एक स्टेटस दिया है इस प्रोग्राम में जो पहले नहीं था। तो उसके बाद जो मैंने जब ये ज्वाइन किया तो मैं, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान के पास जब मैं गई
تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے صرف 2 چیزیں چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور جو ہماری ادائیگیاں ہماری بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو ہوتی ہیں وہ ٹرانسپیرنسی سے ہوں. اس پہ ہم کافی حد تک کام کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بینکوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کے یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارا ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کا بھی یہی ویژن ہے. انہوں نے بھی آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, تو ڈیجیٹل اکاؤنٹس بھی ہم کھولنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے, جو عزت اور احترام سے ادائیگیاں ہیں وہ ممکن ہو جائیں گی. دیکھیں اتنا بڑا پروگرام ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلے تو ہوں گے. جہاں 1 کروڑ خاندانوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ بس بالکل سب کچھ صحیح ہو گیا ہے, لیکن اس کو اس وجہ سے تنقید اس پہ کرنا میں جائز نہیں سمجھوں. ایٹ لیسٹ کم از کم دیکھیں 1 کروڑ خاندان جو ہیں وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک پورا سائیکل ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم بچے کی پیدائش سے لے کر بچے کی ایجوکیشن تک جو ہے وہ اپنے خاندان, جو بے نظیر خاندان ہیں, جو بینیفیشری خاندان ہیں, ہم ان کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو خاندان کی آپ نے بات کی, یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے سائیکل سے آپ کا جو پروگرام ہے وہ چلتا ہے, کہ جیسے آپ نے کہا بچے کی پیدائش سے لے کے اور آگے تک وہ سائیکل کیا ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سپورٹ کر رہی ہے وہ ڈگنیٹی مینٹین کر کے سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم خواتین کی ایک امپاورمنٹ آئی ہے. جو لوگ خواتین کو شاید اس طرح ریگارڈ نہ دیتے ہوں, شاید اس پروگرام کی وجہ سے ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہو کہ کم از کم ہم نے خواتین کو ریگارڈ دینا, کل ان کے نام پہ پیسے آنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی فلسفی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو مکانات بنائے ہیں سیلاب سے, جو پچھلے سیلاب میں لوگ متاثر ہوئے تھے, تو وہ گھروں مکانوں کی رجسٹری اس خاتون خانہ کے نام ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ویمن امپاورمنٹ میں اور ہمیشہ خواتین کو تحفظ دینے میں. تو آپ کی جو سوال تھا میں واپس اس کی طرف آتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ سائیکل جو ہے, سائیکل وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا ہے, آپ سب سے پہلے آ جائیں بے نظیر نشو نما پروگرام پہ. یہ ہم ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کے چلاتے ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ گروتھ سٹنٹنگ کا ہے. نہ صرف جسمانی سٹنٹنگ کا ہے بلکہ ذہنی سٹنٹنگ کا بھی ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایشو ہے, خاص کر کے جو دوسرے پسماندہ علاقوں میں اس میں یہ زیادہ ہے. تو یہ پروگرام ہم چلا رہے ہیں. تقریباً اس میں ہمارے ساتھ اس وقت 20 سے 25 لاکھ مائیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. ہم جی جب خاتون حاملہ ہو جاتی ہے, جب پریگننٹ ہو جاتی ہے, اس دن سے لے کر اس کی پوری پریگننسی کو, پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش کو, اور بچہ جب 2 سال کا نہیں ہو جاتا جب تک, کیونکہ پہلے 2 سال جو ہیں وہ سٹنٹنگ کے لیے بہت جو ہے اہم ہے. اگر پہلے 2 سالوں میں سٹنٹنگ کو نہ اور ماں کے پیٹ سے مانیٹر نہ کیا جائے تو یہ irreversible ہے پھر. تو اس میں ہماری کامیابی کا ریشو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو آغا خان یونیورسٹی ہے اس سے جو ہم نے بیس لائن اسٹڈی کرائی, وہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی 6.5% کی کمی ہوئی ہے. اور ابھی جو مڈ وہ لائن ہم کرا رہے ہیں اس کی جو میرے پاس فگر آئے ہیں, وہ رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ 20% ہے. اچھا, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بچے کو ہم ماں جب اس مرحلے میں ہوتی ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کون سی خوراک لینی ہے, کون سی دوائی لینی ہے, ساتھ میں ہم ایکسٹرا جو ہے اس میں صحت مند ماں صحت مند بچہ, اور بچے کی جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں گی تعلیمی وظائف جو پروگرام ہے, بہت بڑا پروگرام ہے, اور ناظرین کی جو ہے انفارمیشن کے لیے کہ 11 جو ہے ملین بچے, تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ بچے اس وقت اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس میں بھی ہم جو ہے جو بچی ہے پڑھتی ہے تو اس کو اسٹائپنڈ ہم زیادہ دیتے ہیں, بچے کو صرف تھوڑا کم دیتے ہیں. ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ بچیاں زیادہ اسکول میں جائیں. اور اس اپروکسیمیٹلی کتنا, میرے خیال میں کچھ 2,000 روپے مہینہ ہے, اور لڑکیوں کا شاید 3 ہے. ٹھیک, تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں اسکول زیادہ, اور اس میں 70% اٹینڈنس ضروری ہے اسکول میں جانا. تو اس کے تاکہ جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کو جانے کا رجحان بڑھ جائے. بالکل جی. تو یہ دیکھیں 1 کروڑ 10 لاکھ بچے جانا بہت بڑی بات ہے, جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت زیادہ ہے. بالکل.
उसके साथ साथ अभी जो रिज़ल्ट आया है, जब मैं आई तो मैंने इंटरेस्ट शो किया इसमें, तो मैंने कहा आप पता तो कराएं कि बच्चे पोजीशंस लेते हैं क्या करते हैं। तो जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है उसमें मैंने देखा कि कोई तकरीबन 400 प्लस बच्चे जो है ना वो ए ग्रेड में हैं। अच्छा, मैट्रिक के इम्तिहान में। Good. और फिर 4 बच्चे जो थे उन्होंने बोर्ड टॉप की। अच्छा, good. और जो सबसे मेरे लिए खुशी की बात थी कि एक बच्ची थी जिसने कोहाट बोर्ड को टॉप किया और खरक के रहने वाली थी वो। अच्छा, गुड। तो ये एक बहुत मेरे लिए खुशी का लम्हा था कि मैंने कहा ये प्रोग्राम वाकई काम कर रहा है। मतलब एटलीस्ट इन बच्चों को और बच्ची को बिल्कुल अब वो मौका मिला, बुला के इनको शाइनिंग स्टार के तौर पर, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। बिल्कुल, ये हमने बुलाया भी, लेकिन हम इसको एक बड़े पैमाने पे भी अब करना चाह रहे हैं क्योंकि एफएससी के भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो चूँकि बोर्ड मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ सूबों के, तो 2 रिजल्ट जो हमारे पास अभी आए 2 बोर्ड्स में टॉप हुआ हुआ है, लेकिन जब कंपाइल हो जाएगा तो हम आपको ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बच्चे जो हैं दे आर गोइंग प्लेसेस। और चौथा जो एक इनिशिएटिव है वो मैंने आके पहले भी था, लेकिन शायद वेल प्लान्ड इतना नहीं था। वो उसको हम तब कहते थे वसीला रोज़गार। तो वो कुछ अरसा चला फिर बंद हो गया। कंपोनेंट था ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। अब हमने इसको बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के नाम से शुरू किया है और 21 जून को जो बीबी शहीद की सालगिरह भी का दिन है, तो हमने सदर पाकिस्तान से इल्तमास की कि ये प्रोग्राम लॉन्च करें, उसका पोर्टल खोलें रजिस्ट्रेशन के लिए। उन्होंने सदारती जो हमारा उनके अपने प्रेसिडेंट हाउस में, अब उर्दू का लफ्ज़ मुझे आ नहीं रहा, तो प्रेसिडेंट हाउस में उन्होंने इसकी इनागोरेशन की है। और अभी तक हमारे पास तकरीबन कोई 20,000 से ऊपर लोग जो हैं ना वो रजिस्टर हो चुके हैं, बच्चे जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो स्किल सीखना चाहते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है कि जो देखिए राना सनाउल्लाह साहब की सजेशन जो थी ना पॉजिटिव भी थी, उन्होंने कहा हुनरमंद की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसमें देखिए हुनरमंद तो ऑलरेडी है, नहीं आप कर रहे हैं, लेकिन वो उनका ये अगर कि पूरा डाइवर्ट हो जाए हुनरमंद की तरफ, वो नहीं हो सकता। इसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उम्र के लोग हैं, बहुत सारे उसके लोग हैं जो शायद नहीं कर पाएंगे। तो उनसे सबसे एक्सपेक्ट करना कि 1 करोड़ के 1 करोड़ जो है ना वो हुनरमंद बन जाएंगे, मैं नहीं समझती थी। नहीं, हुनरमंद अगर बनानी है तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। हम जी बिल्कुल अभी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ फाउंडेशन के साथ भी इंटैक्ट हैं, नेफ्टेक के साथ भी हैं, टेफ्टास के साथ भी हैं। और अभी हम जो है ये बच्चों की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जारी है और जल्द ही हम ये ट्रेनिंग जो है कुछ हो भी रही हैं, कुछ और भी हो जाएंगी। तो ये एक साइकिल है कि जब ये हम जो मदद कर रहे हैं ये ज़िंदगियों को आसान ज़रूर बनाती है, लेकिन ज़िंदगियाँ हमने बेहतर बनानी है और ज़िंदगियाँ बेहतर बनेंगी जब आपके हाथ में कोई हुनर होगा। तो ये जो हुनरमंद प्रोग्राम था, माजी में हमने देखा कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, लोग हुनर सीखते थे, कोई कारपेंटर बन रहा है, कोई वेल्डर बन रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन रहा है, तो ये है कि वो अपना कम से कम रोज़गार बाइज्जत कमाते थे। वो एक गैप आ गया और यही स्किल्ड लेबर जो है इसको आप अगर आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका एक सस्टेनेबल ज़रिए मुबादला पाकिस्तान आ सकता है। तो इसको कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम में लेके जा रही है BIS? बिल्कुल जा रही है जी। मैंने तभी आपसे कहा कि हम गए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ फाउंडेशन के पास, क्योंकि इन्हीं के पास इंटरनेशनल डिमांड आती है। और लेकिन हमारा मसला ये है, हमारा सर्टिफिकेशंस का इशू है। जेन्युइन सर्टिफिकेशंस चूँकि कम हैं, इस वजह से हमारे लोग शायद नहीं जा पाते बाहर। तो हमने अब ये एक बड़ा जो है ना बड़ा जो प्लान बनाया है वो ये है कि ऐसे ट्रेनिंग कराई जाए, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग जो है फोकस्ड हो कि उसके बाद उसको नौकरी मिलनी है और उसने कहीं सेटल होना है, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ वो चला जाए। तो हमारी इस दफ़ा मुझे जो पता चला तो सिर्फ जर्मनी को 8 लाख मेडिकल जो असिस्टेंट्स होते हैं वो चाहिए थे, लेकिन चूंकि हमने वो शायद उस तरह से हम ट्रेन नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बेहतर तरीके से होते हैं। तो हम उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो ये गैप है हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जो है वो बेनिफिशरीज़ हमारे उनके बच्चे जो बेस्ट के हैं वो फिल कर लें। BISP के ऊपर IMF का भी एतमाद है, ऑडिटर्स का भी एतमाद है। हमने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि उसमें कोई ऑडिटर या किसी ऑडिट के दौरान कोई सुकम नज़र आया हो। अब जो बाहर के मुल्कों की एफिलिएशन की बात आपने की, जैसे नर्सिस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, मेडिकल टेक्नीशियन का स्कोप है और स्कोप है, तो क्या BISP कोई ऐसा गेटवे बना सकती है या उस पर कोई काम कर रही है कि उनकी सर्टिफिकेशन को इंश्योर किया जाए, उनके स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया जाए कि यहाँ पे उन इंस्टीट्यूट्स में हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ें ताकि जब वो फारिग हों तो उनको वहाँ पे जॉब जो है आसानी से मुयसर आ जाए? देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो वाहिद फ्लैगशिप प्रोग्राम है
وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. ہر جگہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے, ہر جگہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ورلڈ بینک اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, IMF اس پروگرام کا حامی ہے, پھر جو ہے ADB ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس پروگرام کو سراہتے ہیں. نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ بہت سارے ممالک اس کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے, ہمارے پاس پچھلے سال بھی 3-4 ملکوں سے وفود آئے جو ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم کچھ تو ٹھیک کر رہے ہوں گے جو دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے سیکھ رہے ہیں. اس کو وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ میں کہہ دینا کہ اس کو بند کر دیں, یہ فراڈ ہے, یہ فلانا ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. کیونکہ اپنے گھر میں اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کی باہر بھی عزت نہیں ہوگی. مطلب یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماضی بعید میں کسی نے ہم سے سیکھا کہ PIA کیسے سکسیسفل ہے, اور پھر اس کے بعد ہماری PIA بیٹھ گئی اور لوگوں کی. تو یہ کوئی ایسا نہیں, یہ فلیگ شپ پروگرام ہے, اب اس کے اوپر تنقید کر کے اس کو آپ کو یا آپ کی ٹیم کو ڈی موڈلائز کیا جائے تاکہ اس کے جو سکسیسفل ثمرات سامنے آ رہے ہیں اس کو بھی جو سر وہ کی. دیکھیں جب یہ سٹارٹ ہوا یہ تو ایک اکراس پارٹی لائن ہے, اس کا کوئی پارٹی ایفیلیشن, جس وقت ہم رجسٹریشن کرتے ہیں نہ اس میں مذہبیت, نہ اس میں لسانیت, نہ اس میں صوبائیت, نہ کوئی کسی قسم کی جو ہے پولیٹیکل ایفیلیشن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کویسچنیئر ہے ورلڈ بینک کا بنایا ہوا ہے, اس کے مطابق اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بندہ ہمارے پاس اگر وہ ایلیجیبل ہے تو وہ رجسٹر ہو جاتا ہے. تو اس کو مطلب ٹھیک ہے ود دا پیسج آف ٹائم. شروع میں جب تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو جب یہ لانچ کیا گیا تو پریزیڈنٹ صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے, یہ اکراس دا پارٹی سب میں فارمز بانٹے تھے. تب یہ تھا کہ MNA MPA سینیٹر ریکمینڈ کرے گا تو ہو جائے گا. پھر ایک ایولوشن کا سلسلہ ہے, وہ چلتا رہا. اب چونکہ ہم نے بہت سارے فلٹرز لگا لیے ہیں, سرکاری ملازمین کے ایک بہت بات کی جاتی ہے, اس وقت پالیسی نہیں تھی کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتا. چونکہ یہ پالیسی نہیں تھی, بہت سے سرکاری ملازمین اس میں رجسٹر ہوئے, اور وہ کلاس 4 جو 4 ہے ہمارا, وہ بھی اتنا ہی پسا ہوا طبقہ ہے جتنا کہ باقی لوگ ہیں. اس بات کو بڑھا چڑھا کے آپ نے دیکھا جب پچھلی جو حکومت تھی اس میں اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی. فلٹرز لگائے گئے, فلٹرز یہ لگائے گئے کہ کوئی اگر حج پہ گیا تھا تو اس کو نکال دو, کسی نے اگر پاسپورٹ بنایا تھا اس کو نکال دو, کسی نے اگر جو ہے ارجنٹ شناختی کارڈ بنایا ہے اس کو نکال دو. تو اس طرح بہت سارے نمبر نکال کے ایک کریٹ کیا گیا پرسیپشن کہ شاید یہ سارا ڈیٹا جو ہے نا یہ کوئی کویسچنیبل ہے. لیکن اب چونکہ ہمارے ساتھ نادرا کی ویریفیکیشن ہے تو اگر کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہ ریکارڈ آ جاتا ہے. تو اب ہم نے پالیسی بنا لی ہے کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا. کوئی بھی ہے. مطلب اب میں نے کہا بجائے کہ ہم کرٹیسزم کی طرف جائیں تو اچھا ہے, ان کو کچھ تنخواہ مل رہی ہے, ہم صرف پہلے ان کو کیٹر کریں جو بالکل ہی جو ہے جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. دوسرا ہمارا FBR کے ساتھ بھی ایک کنیکشن ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے اگر بینک میں اکاؤنٹس ہیں, پیسے ہیں, یہ ہے وہ ہے, وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ایکسائز کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ کسی کے نام پہ کوئی گاڑی رجسٹرڈ ہے یا کوئی اور وہیکل رجسٹرڈ ہے. چوتھا ہم کوشش کر رہے ہیں چونکہ وہ بھی ڈیجیٹائزڈ نہیں ہے, وہ لینڈ ریونیو ہے, تو جلد ہم وہ لینڈ ریونیو کے ساتھ بھی اپنا کنیکشن بنا لیں گے. تو اگر کسی کے گھر ہے اور زمین ہے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو ہے ابھی جو میں نے آ کے انٹروڈیوس کی ہے وہ ری سرٹیفیکیشن پالیسی ہے. کیونکہ پہلے ہمارے پاس جب ایک دفعہ رجسٹریشن ہو جاتی تھی تو ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی ابھی اس کے حالات بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے اس سال سے ری سرٹیفیکیشن کی پالیسی شروع کی ہے کہ جس بھی ہمارے بینیفیشری کو اگر 3 سال پورے ہو جاتے ہیں ہمارے سے امداد لیتے ہوئے تو وہ ہم اس کو بلائیں گے کہ اپنا سروے پھر سے کراؤ. اگر وہ سروے میں اگر وہ ایلیجیبل ہوا کہ ابھی بھی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا. اگر اس کے اللہ کرے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ ایگزٹ کرے گا تاکہ کوئی نیا بندہ جو وہ بینیفیشری ہو سکے. تو ایگزٹ پالیسی بھی پہلے نہیں تھی, اب ہم نے بنا لی ہے. اور یہ گریجویشن پالیسی جو تھی تھرو اسکلز, یہ بھی پہلے نہیں تھی, یہ بھی ہم نے بنا لی. سینیٹر صاحبہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, میرا پروڈیوسر ایک بریک کا کہہ رہا ہے. ناظرین, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. BISP پہ مزید گفتگو ہوگی, آپ کو ایک انفارمیشن ملے گی کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیسے کیسے مزید بہتری آ سکتی ہے عوام میں, پاکستانیوں میں, اور BISP کے ساتھ جڑے ہوئے جو خاندان ہیں ان کی زندگیوں میں. لیکن ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। BISP के ऊपर बात हो रही है। सेनेटर साहबा, ये तो आपने अच्छी पॉलिसी बनाई कि 3 साल के बाद एक इवेल्यूएशन होगी, अगर किसी के हालात चेंज हो जाते हैं तो चलें वो एग्ज़िट कर जाएगा। अभी इस टाइम जो BISP के साथ ख़ानदान जुड़े वो 1 करोड़ के करीब है। जी बिल्कुल। क्या ग्रेजुअली इस फिगर को आगे लेके जाने की कोई कोशिश हो रही है, या इसी पे फिगर को लॉक कर दिया गया जब तक बजट एनहेंस नहीं होता? देखिए, हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की शुक्रगुज़ार हैं कि इस साल भी उन्होंने इस के बजट में जो है वो खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया है। और इस वक्त चूँकि गुरबत की शरह जो है वो कम नहीं हुई, पाकिस्तान में मसाइल बढ़ गए हैं, और अब ये जो गुज़श्ता सैलाब आए हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद अहल नहीं थे इस प्रोग्राम के, अब उनको मदद की ज़रूरत है और उनको मदद मिलनी चाहिए। तो इसी वाला ये जो मैंने आपसे कहा, ये रीसर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इससे एग्ज़िट होंगे लोग तो हमारे पास स्पेस बनती जाएगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास इन वेटिंग बहुत बड़ी तादाद है जो इंतज़ार में है कि उनको, चूँकि हमारा एक कंस्ट्रेंट बजट है उसमें हम उस नंबर से ज़्यादा आप मेंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास, क्योंकि हम जो है जैसे मैंने आपको बताया, हमारा डायनेमिक सर्वे है, हम रजिस्ट्री थ्रू आउट द ईयर करते हैं। तो हमारे पास ना सिर्फ ये पाकिस्तान का जो गुरबत का वो लेवल्स हैं डिफरेंट, उसका डेटा नादरा के बाद अगर सबसे बड़ा डेटा बैंक पाकिस्तान में अगर है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। और हमारे पास ये तफसीलात भी हैं कि किसके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी उनकी तालीम है, सेहत के इंडिकेटर्स उनके क्या हैं, और वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो नादरा के पास नहीं होती वो हमारे पास है। तो जो गुरबत की से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी घर में अगर 8-10 बच्चे हैं और एक ही कमाने वाला है, तो और अगर वो, जैसे कि अभी पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पंजाब में कहा कि आप बेस्प के थ्रू, क्योंकि ये एक टेस्टेड और ट्राइड तरीक़ाकार है लोगों को फ़ौरन जो है माली इमदाद देने का, कैश इमदाद देने का। और ये तजुर्बा चूँकि पहले भी जब कोविड था उसके दौरान में भी लोगों तक इमदाद पहुँचाई गई, फिर 2022 के सैलाबों में भी यही तरीक़ाकार यूज़ हुआ। और अभी जो पीछे जो रमज़ान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपना रमज़ान पैकेज दिया, तो हमारे ही थ्रू, हमारे जो पेमेंट मेकनिज़म्स हैं उसी के थ्रू दिया। तो ये एक अगर हम ये कह सकते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास जो डेटा बैंक है, ये बुनियादी तौर पे हकीकी मानों में पाकिस्तान में ख़त गुरबत में लोग किस कदर बेहतरी आ रही है या कमी आ रही है, वो एक स्टैंडर्ड यहाँ से मेंटेन हो सकता है, सैंपल यहाँ से आ सकता है। बिल्कुल। क्यों की आपने बात की, वेटिंग में जो क्यू लगी हुई है, वो फिगर शेयर कर सकती है? अभी इस वक्त तो मेरे पास है नहीं, मैं आपसे, लेकिन बात ये है कि वो लोग आपको तवातरली जो है वो रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं और आप उसको क्यू में लगा लेते हैं ताकि जो चीज़ें, देखिए जो हमारा 32 कट ऑफ स्कोर है ना, पावर्टी स्कोर जो है वो 32 है, लेकिन चूँकि ये इधर हमारे पास ये भी पता है कि हो सकता है कोई 60 स्कोर में भी आ जाए, लेकिन उसकी डिटेल्स हमारे पास हैं। मतलब उसका सारा, क्योंकि लोग आते रहते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनकी शायद उम्मीद होती है कि हमें यहाँ से मदद मिल जाएगी, लेकिन चूंकि वो क्राइटेरिया पे नहीं पूरे उतरते तो हम, लेकिन उनका जो इंफॉर्मेशन है वो सब हमारे पास महफूज है और जब भी बवक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन हैं पार्टी के, साउथ पंजाब गए, सैलाबज़दा इलाकों में, सिंध में भी सैलाब की कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है और इससे पहले भी रही है, खैबर पख्तूनख्वा हो। तो अब एक टेस्टेड क्लियर डोमेन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके पास डेटा बैंक मौजूद है, जिसके पास एक एग्जीक्यूशन का मेकनिज़म मौजूद है। क्या अमर माने है कि इसको, इस डोमेन को इस्तेमाल करते हुए क्यों सैलाब ज़दगान के साथ जो है वो इमदाद का प्रोसेस करने में लेतो लाल से काम ले रही है नून लीग? देखिए ये चूँकि पॉलिटिकल डिसीजन है और उनका अपना डिसीजन है, लेकिन मैं ये क्लैरिटी लाना चाहती हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि सब तमाम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बेनिफिशरीज़ हैं उनको वो तो सैलाब मुतासरीन तमाम नहीं हैं। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, लेकिन चूँकि हमारा डेटा जियो टैग्ड है, हमें पता है कि किस किस बेल्ट में जहाँ से सैलाब गुजरा है ये लोग हैं जो ख़त गुरबत से नीचे हैं। तो उन लोगों तक कम अज़ कम जब तक कि बाकी इन्फॉर्मेशन कंपाइल होती है, वो लोग जो हमारे प्रोग्राम में नहीं हैं उनकी, ये वो लोग हैं जो मतलब ख़त गुरबत से बहुत नीचे हैं।
ان تک فوراً کیش ٹرانسفر پہنچنی بہت ضروری ہے اور اس ڈیٹا کے تھرو یہ پہنچائی جا سکتی ہے. دیکھیں اس وقت اگر آپ سوچیں تو جو مرحلہ تھا سیلاب کا وہ گزر گیا ہے, ادھر سے تو گزر گیا پنجاب سے, لیکن اس کے بعد جو لوگوں کو تکلیف ہونی ہے ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ تو ہے, اس کو مد نظر رکھے ہوئے اگر آپ سوچیں تو اب تکلیف زیادہ ہے, کیونکہ ان لوگوں نے ان کو جو کھانا وغیرہ چیزیں کمفرٹس دینی تھی وہ وقتی طور پہ مل چکی ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے اور ان کو گھروں کے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیش چاہیے. وہ کب تک لوگوں کا منہ دیکھیں گے کہ کوئی آئے گا تو مجھے کوئی کپڑے دے گا, کوئی آئے گا تو جو ہے مجھے کھانا دے گا. ان کو اپنے پاؤں پہ پھر سے کھڑا کرنا ہے اور اس پہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کو کیش ٹرانسفر ایز سون ایز پاسبل بہت ضروری. تو پنجاب حکومت جو ہے اس نے اپنا کوئی کارڈ وارڈ ایشو کیا ہے؟ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ بڑا اچھا ریلیف کا کام ہو رہا ہے, چیزیں. دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ یہ اپنے اس کا خود جواب دے سکتی ہیں, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت بشمول ساری صوبائی حکومتیں جب بھی کوئی ریلیف کا کام کرتی ہیں ڈیٹا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یوز کرتی ہیں. یہ میں آج آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جتنا اس وقت پروگرام چل رہے ہیں پنجاب میں, اچھے پروگرام چل رہے ہیں, وہ ہمارا ہی ڈیٹا یوز کر کے ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا چاہیے, بالکل, لیکن ایگزیکیوشن نہیں چاہیے پلیٹ فارم سے. یہ وہ خود بتا سکتی ہیں. کوئی نہ کوئی تو امر مانے ہوگا کہ اگر ڈیٹا آئی ڈونٹ نو جی, وہ خود بتا سکتی ہیں, لیکن ابھی بھی ہمارا ڈیٹا یوز ہو رہا ہے. آج کی تاریخ تک وہ مختلف پروگرامز کے لیے ہم سے ڈیٹا لیتے ہیں, بلکہ جو سندھ میں جو سولر پینلز بانٹے گئے وہ ہمارے ڈیٹا کے تھرو بانٹے گئے. اسی طرح جس بھی صوبے میں ضرورت ہوتی ہے آرگنائزیشنز جو ہیں ڈفرینٹ وہ ہمارے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں. ٹرسٹ ڈیٹے پہ ہے اس کا بالکل ہے جی, بیکاز میں نے آپ سے کہا کہ یہ واحد وہ ڈیٹا ایک جگہ ہے نادرا کے بعد جو ایک ٹرو پکچر پیش کرتا ہے آپ کے خطے غربت کی. اچھا, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو پنجاب میں ریلیف کا کام ہو رہا ہے سیلاب سے متاثر, اور پھر جو بات ہو رہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کی جائے, چیزیں ایگزیکیوٹ کی جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ شاید وہاں پہ بہت اچھی حکمرانی کی چیزیں ہیں اور ریلیف بڑا اچھا ہو رہا ہے, تو شاید اس کے اوپر کوئی تنقید کے تناظر میں سمجھا جا رہا ہے. دیکھیے ہم تنقید نہیں کر رہے. بلاول صاحب جب گئے پنجاب میں انہوں نے ان کے کام کی تعریف کی, اور میں سمجھتی ہوں بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے اگر ایک لیڈر دوسرے لیڈر کی تعریف کرتا ہے. یہ بہت ظرف کی بات ہے, بہت بڑے دل کی بات ہے, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے وہ پنجاب کے لوگوں کے ریلیف کی بات کی, کیونکہ سیلاب تب تک تو سندھ میں داخل نہیں ہوا تھا, اور لوگوں کی جب انہوں نے حالت دیکھی ہوگی تو انہوں نے یہ بات کی ہوگی کہ جلد از جلد لوگوں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے نا وہ لوگوں کی تکلیف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کو احساس ہوتا ہے, اور وہ جڑی ہوئی پارٹی ہے زمینی حقائق کے ساتھ. 2010 میں سندھ میں ایک سیلاب آیا جس نے آپ کو بالکل جو ہے نا ڈیوسٹیٹڈ کر دیا, خاص کر کے آپ کے فارمنگ کو. پھر 2022 میں بھی یہی ہوا, لیکن چونکہ ایک حکمت عملی تھی, ایک جس طرح کسان کو سندھ گورنمنٹ نے کھڑا کیا واپس اپنے پیروں پر, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس طرح اچھے کام جو دوسروں کے ہوں اس سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ there is no need to reinvent the wheel. آپ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسی کو ریپلیکیٹ کر لیں, اسی کو کاپی کر لیں. تو چونکہ سندھ بیسیکلی فوڈ باسکٹ بھی ہے ہماری, اور پنجاب اس سے بڑی فوڈ باسکٹ ہے, تو ہمیں اس کو اپنے خاص کر کے کاشتکاروں کو محفوظ کرنے کے لیے جلد از جلد ایکٹ کرنا ہوگا. جلد از جلد کہ وہ اگلی آنے والی, میں ابھی پیچھے میرا سندھ میں کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ 2022 کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم اگلی فصل نہیں لگا سکیں گے, لیکن گورنمنٹ نے جس طرح سے ایکٹ کیا اس نہ فصل لگائی ہم نے, بلکہ اس کا بہت اچھا رزلٹ بھی آیا. اچھا, ایک اور تاثر یہ ہے کہ چونکہ ملتان, شوجہ آباد, جلال پور یا علی پور جس جگہ پہ زیادہ ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ چیئرمین سینٹ جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ایم این ایز ہیں, اور باقی وہ ایریا پیپلز پارٹی کا, کیونکہ یہ تاثر ہے کہ ساؤتھ میں پیپلز پارٹی زیادہ وہ ہے, ان کی کانسٹیچوئنسیز ہے.
تو یہی بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن میں ان کو وہ کمفرٹیبلٹی نہ نظر آ رہی ہو جو باقی جگہوں پہ ہو رہی ہے پولیٹیکلی چیزوں پہ. کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے کہیں پہ؟ دیکھیں اس وقت تو جو ہے نا یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ پاکستانی ہے اور سب سے بڑھ کے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم نے آگے بڑھ کے ہر پاکستانی کا, ہر اس مجبور آدمی کا یا عورت کا ہاتھ پکڑنا ہے جو اس وقت مشکل میں ہے, ارریسپیکٹو. اس وقت دیکھیں ان چیزوں میں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, چونکہ سیاست کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے. یہ لوگوں کی مجبوریوں پہ اور لوگوں کی تکلیف میں سیاست کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی. ہم چاہیں گے کہ جلدی ان تک امداد پہنچے, چاہے جیسے بھی پہنچے, لیکن ان لوگوں کا مدد کرنا جو ہے جتنا کوئک رسپانس ہوگی اتنا بہتر ہوگا. اچھا ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر دو, بے نظیر صاحبہ کا نام چینج کر دو, پھر آپ ریسٹور ہوا. اب پھر ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ شاید اس کا نام ہی چینج کر دیا جائے. بے نظیر صاحبہ نے اس ملک کے لیے شہادت نوش فرمائی اور ان کی ایک فالوئنگ ہے, ایک چیزیں ہیں, تو ان کے نام کو لے کے کوئی ایسا تو نہیں تاثر کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو آپ باتیں میں کہہ رہی ہیں اتنی وائبرنٹ اور چیز ہو گئی اور لوگوں کی امداد ہو رہی ہے, پیدائش سے لے کے اور روزگار تک کا ایک معاملہ ہے, جنریشنز آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. بالکل. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ان سین طریقے سے بے نظیر کا نام استعمال ہو رہا ہے تو کہیں وہ ووٹ بینک جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, کوئی پولیٹیکلی سفوکیشن ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بی بی شہید صاحبہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی اور ان کے بہت احسانات ہیں ہم سب پر, ہمارے ملک پر. تو جو قوم, میں تو سمجھتی ہوں کہ اپنے ہیروز کو, اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ ترقی نہیں کر سکتی. تو ایک ویژن ہے جس کا, ایک سوچ تھی جس کی, اور سوچ کب تھی کہ جلا وطنی میں تھی. جلا وطنی میں ان کے 10,000 اور مسئلے ہوں گے, لیکن وہ تب بھی پاکستان کی عوام کا سوچ رہی تھیں. یہ تو ان کو نہیں تھا پتہ نا کہ میں نہیں رہوں گی, لیکن چونکہ ایک اچھا پروگرام ہے اور ان کے نام سے منسوب ہے تو اس کے نام سے منسوب ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے. جیسے بے نظیر جو ہے نا ایک شعور کا نام ہے, بے نظیر ایک خود مختاری کا نام ہے, ایک ریزیلینس کا نام ہے, ڈگنیٹی کا نام. آپ اس سے بہادری سیکھتے ہو, آپ اس سے جو ہے نا کریج لیتے ہو. تو وہ نام, بلکہ یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, کسی ایک میٹنگ میں اسی طرح کسی نے کہا کہ نام کیوں ان کے اوپر ہے, تو ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. وہ جو باہر سے کوئی لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے, ان کا جملہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بے نظیر از دا نیم آف ریزیلینس, سو دس پروگرام از ریزیلینس اگینسٹ پاورٹی. تو اتنی بڑی بات ایک باہر کا بندہ سمجھ گیا ہے, تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کہیں نہ کہیں تو پولیٹیکل دیکھیں یہ نام تو رہے گا, کیونکہ اس نام سے جو ہے ایک نسبت ہے, اس نام سے ایک ہمت ہے, تو وہ ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے تو آگے ایک سلوگن بھی بنا دیا جی کہ ہر عورت جو ہے نا وہ بے نظیر ہے. بے نظیر ہے. پھر یہ سلوگن کی وجہ سے بھی تو کہیں نہ کہیں سفوکیشن ہوگی نا میڈم؟ نہیں, لیکن دیکھیے ہم خوش ہوتے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں, تو ان کو ٹریبیوٹ تو دینا چاہیے, ان کی اس طریقے سے ان کی نام ان کا جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے. تو جو اچھی چیز جس نے کی ہے, ابھی بھی لاہور میں آپ دیکھیں تو ایک ہاسپٹل ہے گلاب دیوی کے نام سے, کسی زمانے میں بنا ہوگا, تو اب ہم کہیں کہ نہیں جی گلاب دیوی نام ہٹا دیں اور نام جو ہے نا وہ میرا لگا دیں وہاں پہ, تو یہ پاسبل نہیں ہے. پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے, ان کا ویژن تھا, ابھی تک وہ نام چل رہا ہے. تو جو جس کی چیز ہے, جو جس کا کریڈٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اور یہ پروگرام جو چونکہ سوچ بھی تھی, اور دیکھیں اگر چاہتے تو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اپنا نام بھی رکھ سکتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کہہ دیتے کہ بس میرے نام پہ رکھ لے. لیکن چونکہ ایک سمبل ہم نے دینا تھا, ایک ٹریبیوٹ دینا تھا بی بی صاحبہ کو, تو یہ نام ایک پاکستان کی عوام کی طرف سے ایک, میں سمجھتی ہوں کہ ایک ریکگنیشن ہے. یہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی, جی, عدم اعتماد کا معاملہ ہوا, اس کے بعد حکومت آئی, شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم تھے اس وقت, جی, ان کی حکومت میں یہ نام دوبارہ ریسٹور ہوا. جی, تو اس وقت تو نام ٹھیک تھا, ریسٹور بھی ہو گیا. آج انہی کی پارٹی کے کابرین
اس نام کے اوپر اگر کوئی کرٹیسزم کرتے ہیں یا اسے کہتے ہیں اس کو ریفارمز کے نام پہ، جب آپ کسی کے ادارے کی ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو آپ سم ہاؤ اسے چینج کرنے یا اس کو ختم کرنے یا اس کی حیت کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں. ریفارمز ایک بڑی لارجر وہ ہے ٹرم ہے. تو اس وقت تھا، تو ابھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، جیسے آپ نے کہا یہ ہر عورت بے نظیر اور پھر یہ سارے پروگرام، انہوں نے کہا یار یہ تو ایسا ایسا جو نا ہر گھر میں بے نظیر صاحبہ کی تصویر کے ساتھ ایک کارڈ جا رہا ہے، ایک چیزیں جا رہی ہیں، یہ تو کوئی ووٹ بینک ہی کہیں کا کہیں جا رہا ہے، گراس روٹ سے ہی ووٹ بینک چینج ہو رہا ہے. تو یہ کوئی تھاٹ اب آفٹر تھاٹ کی وجہ سے تو یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کا نام پیرالل چلایا گیا تھا احساس کے نام سے، وہ ٹوٹلی انلیگل تھا، کیونکہ یہ نام جو ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے رکھا گیا ہے، اور اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو ہی اگر بدلنا ہوگا خدا نہ خواستہ تو وہ وہیں سے ہوگا. یہ میں اور آپ بیٹھ کے نہیں بدل سکتے، کوئی وزیر اعظم بھی نہیں بدل سکتا اس نام کو جب تک کہ پارلیمنٹ کی مہر اس پہ نہیں لگ جاتی. انہوں نے کوشش کی، نہیں ہو سکا ہمارے جو پچھلی حکومت تھی. تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہے جمہوری جماعتوں کے درمیان کہ یہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا جہاں اچھی باتیں ہوں. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو ہے یہ خیال ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کا یا پرائم منسٹر صاحب کا. باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات رکھتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی سیاسی طور پہ استعمال نہیں ہوا. اگر یہ سیاسی طور پہ استعمال ہوا ہوتا تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پھر آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت یہ فارمز اکراس دا بورڈ نہ دیتے. اگر ان کا یہ سوچ ہوتی اس وقت کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی کا نام ہی، تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو کہتے کہ تم کرو. سندھ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، یا سندھ کو. اس وقت سب سے زیادہ بینیفیشری ہماری جو ہے وہ پنجاب میں ہے، پنجاب میں، اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے. تو یہ تاثر دینا کہ یہ ووٹ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی خدمت کا ذریعہ ہے. تو میں چاہوں گی، سب سے کہوں گی کہ اس کو متنازع نہ بنائیں. ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، ایک بہت اچھا پروگرام ہے. جب قومی اداروں کو ہٹ کیا جاتا ہے تو نقصان عوام کا ہوتا ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک. ناظرین، روبینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، اور ایک بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا بریک سے پہلے. سینیٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ تو بات ہوگی، اب بلاول صاحب اور میں نے ٹویٹ دیکھا آصفہ صاحبہ کا، ان کا بھی اس پروگرام کے ذریعے امداد کرنے کے حوالے سے ایک ٹویٹ آیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پارلیمان میں بات ہوگی. پارلیمان میں کس قسم کی ڈیبیٹ ہوگی؟ جی دیکھیے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کنسرن ہے اس وقت ہے وہ لوگوں تک جلد از جلد پہنچنا ہے، جلد از جلد پہنچنا ہے، اور وہ اسی پیرائے میں یہ بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ریفارمز کی جہاں آپ کی بات ہوئی میری اور آپ کی، تو اگر ریفارمز کی طرف ہم جاتے ہیں اور ہم پہ تنقید پازیٹیولی کی جاتی ہے تو ریفارمز تو ہم کرنے کو تیار ہیں. بلکہ میری تو دعوت ہے سب جتنے لوگ ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین سے، اگر کوئی اچھا سجیشن ہمیں دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو امپلیمنٹ، یہ کیونکہ پبلک سروس ہے، ایک لوگوں کی خدمت ہے، اور اس میں بہتری ہر وقت ممکن ہے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے پیمنٹ پورٹلز ہیں، پہلے ہمارے پاس ایک ہی بینک تھا جو پورے پاکستان میں پیسے دیتا تھا، پھر ہم نے اس کو 6 بینک کیا. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان 6 بینکوں کو بھی انٹر آپریبل بنا لیں تاکہ وہ کسی بھی بینک سے جا کے اپنے پیسے لے لیں، بینکوں میں اکاؤنٹس اپنے کھول سکتے ہیں. یہ سارے کاموں پہ ہم کر رہے ہیں کام، اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہتر ہوگا. تو اگر ریفارمز کی بات کرنی ہے تو وی آر اوپن ٹو اٹ. کوئی بھی آئے یعنی کہ آپ کی طرف سے یہ رائے سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے. بینگ اے چیئر پرسن صاحبہ ہمارے اسکرین کے تھرو یہ کہہ رہی ہیں کہ جس کو بھی اس پروگرام میں مزید ریفارمز کے اوپر بات کرنی ہے آئیں آگے بات کریں، ہمیں سجیشن دیں، ورکیبل ہوں گی تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں گی. دیکھیں اس پروگرام کی ایک بہت بڑی جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت 1 کروڑ خاندان، تھوڑا ہے بہت ہے، 1 کروڑ خاندان مینز کہ 5-6 کروڑ لوگ جو ہے نا کم از کم ان تک کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. اگر اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اس میں جو ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، وہ زیادہ تر اس وجہ سے کہ بے روزگاری کی وجہ سے ہے، لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. تو ہم اگر ان 1 کروڑ خاندانوں کو بھی بے یار و مددگار
چھوڑ دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے اس سیناریو کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہ اور آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی یا وہ زیادہ خراب ہوگی. تو یہ ہے کہ بہتری کی طرف ضرور جائیں, ریفارمز کی طرف ضرور جائیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ اسکلز ٹریننگ کی طرف جائیں, انہی کو انگیج کریں چیزوں میں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. دیکھیں ہمارے جو سوالات ہیں وہ ہم اس میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر کی چھت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے گھر کی چھت بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ بھی ہیں جس میں ایک ایک کمرے میں جو ہے نا 10-10 لوگ رہتے ہیں, اور ابھی وہ بھی سیلاب کی زیادہ میں آگے وہ کمرے بھی جو ہے نا وہ چلے گئے. تو ہم ان لوگوں کو کیسے ایک جسٹ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یا واٹ ایور ہے, ہم اس پروگرام کو کیسے بند کرنے کا سوچ سکتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کوئی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی آپ کا پلان ہے کہ ان لوگوں کے جو آپ رقوم دے رہی ہیں وہ کوئی ڈیجیٹلائزیشن کا میکانزم ہو, مزید ڈگنیٹی کے ساتھ اور مزید پیوریفائی طریقے سے ان کو چیزیں پہنچ سکے, وہ کیا پروگرام ہے؟ ابھی دیکھیں کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہو کہ تقریباً ایک مہینہ ہی شاید ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا چونکہ ویژن ہے کہ ڈیجیٹل ساری چیزیں ہوں, تو ہم نے لانچ کیا ہے پورٹل ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولنے کا. اس میں یہ ہوگا کہ پیسے جو ہیں ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں چلے جائیں گے, وہ اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور, تو وہ اس کی ملکیت ہو جائیں. کہ ابھی تک وہ یہ اس کی ملکیت نہیں تھی جب تک کہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ جاتے تھے, لیکن اب اس کے فون میں جو ہے وہ جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو وہ موبائل ٹرانسفرز کرتے ہیں تو یہ پیسے اس کے موبائل میں ٹرانسفر ہو جائیں گے, وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے گی. اس میں جو یہ ہے کہ وہ مالک بن جائے گی اس وقت سے جس وقت پیسے اس کے ہاتھ میں اگر نہیں بھی آتے تو وہ اس کی, تو اس پہ چونکہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے, 1 کروڑ اکاؤنٹس ہے, کچھ ٹائم اس پہ لگے گا 4-5 مہینے, لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بہتر جو ہے کارکردگی ہے. پنجاب حکومت ہو یا کے پی کے یا پشاور یا باقی حکومتیں ان کے ساتھ مل کے کوئی مزید بہتر پروجیکٹس کو, مزید میکانزم کو بہتر بنانے کا, جیسے میں نے کہا کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, نرسز کا ہے معاملہ ہے, جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا میڈیکل جو اسسٹنس ہے وہ ریکوائرڈ ہے باہر کے ملکوں کو, کوئی اس طریقے کا بھی مربوط کوئی پلان آپ کا ہے؟ بالکل ہے جی. ابھی ہم ایک جو ہے بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے اچھا سندھ کا, اس کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے کہ ہم اپنے بینیفیشریز کو, بچوں کو ان کے پاس بھیجیں گے, تقریباً 4-5 ہزار وہ اس کو ٹرین کریں گے اور سکلز کے تھرو. تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ باقی حکومتیں بھی ہم ان کے ساتھ ٹیفٹاز کے ساتھ جڑ جائیں اور ٹریننگز جو ہیں وہ ہوں, اور لیکن ٹریننگز ہوں امپلائیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی, کہ اس کے بعد کہیں نہ کہیں ذریعہ معاش ان کو جو ہے انشور کیا جائے کہ اس کے بعد یہ اگر کم از کم اس کا 70-80% جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کام میں کھپ جائیں. یعنی کہ وہ ایسی امپلائمنٹ ہو جس کی اتھینٹیکیشن ہو, جس میں ان کو بعد میں بے روزگاری کا اور جس کی ضرورت بھی ہو. بھی ہو. اس کے لیے میں فردر آپ کو بتا دوں کہ ہم نے بہت میٹنگز کی ہیں. ہم نے بنایا ہے گروپ بسپ فرینڈز آف بسپ کے نام سے, جس میں سارے جتنے ہمارے اس وقت وہ ہیں چیمبر آف کامرس, ہمارے انڈسٹریل جو گروپس ہیں, ہمارے جو ہوٹل اونرز کے جو ریپرزنٹیشن کرتی ہے ان کی ایسوسیشن, اس طرح بہت سارے لوگ, تاکہ وہ ہمیں اپنی ڈیمانڈ بتائیں کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور ہم اسی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے اپنے بچوں کو ٹرین کر کے ان کے پاس بھیج دیں. تو ان کا بھی کیونکہ اسکل لیبر کا ان کا بھی ایشو ہے, ان کے پاس نہیں ہے, تو ہم ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو دے دیں. خیبر پختونخوا کی سیاست آپ نے بڑی ڈیپ دیکھی, گراؤنڈ میں بھی ورکنگ کی ساری چیزیں, تقریباً 3 ٹرنیور ہے تحریک انصاف کی حکومت کا وہاں پہ آلموسٹ. کیا وہاں کے لوگوں کی صورتحال آپ نے کیا دیکھی کہ ان کی زندگیوں میں کوئی بدلاؤ آیا کہ کنٹینیو حکومت ہے, تبدیلی کا نعرہ تھا, چیزیں تھیں؟ چونکہ میرا اپنا تعلق بھی صوبے سے ہے تو بس میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری اور ہمارے صوبے کے لوگوں کی کہ پورا پاکستان جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی ترقی ہو رہی ہے, کوئی کام ہو رہا ہے, لیکن واحد وہ صوبہ جو ہے ہمارا والا, اس میں ہم دن بدن ہمارا ہیلتھ سسٹم بالکل انہوں نے MTI کے نام پہ تباہ کر دیا ہے. بالکل جو صحت کارڈ ایک ہے تو صحیح, لیکن اس صحت کارڈ کا فائدہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہے. اچھا پروگرام تھا اگر پبلک ہاسپٹل کے ساتھ جڑا ہوتا تو یہی پیسے جو ہیں یہ واپس پبلک ہاسپٹلس کو جاتے اور وہ بہتر پرفارم کرتے. اب یہ ہے کہ پبلک ہسپتال جو ہیں وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں,
پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ، اور نیچرلی آپ کو تو پرائیویٹ جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہ جہاں 10 روپے کی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ 100 روپے کا پروگرام بنا لیتے ہیں ہمارے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور ابھی چونکہ اس سیلاب کے دوران پہلے ہماری طرف سے شروع ہوا تو میرا جو ہوا دورہ، میں نے جب اپنے مدد آپ کے تحت ہم گئے بنیر میں، سوات میں، سوابی میں، تو میں نے دیکھا کہ جو واحد وہاں پہ تنظیم تھی وہ جو تھے پرائیویٹ سیکٹر کی تنظیمیں تھیں، اور جو دوسری ایک ہی طاقت ہے پاکستان میں وہ ہماری افواج تھیں، وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے. اس کے علاوہ میں نے صوبائی حکومت کی کوئی پریزنس یعنی کہ تیسرا حکومتی دور ہے تحریک انصاف کا، اور وہاں پہ کوئی ری ہیبلیٹیشن کا کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی ایسی چیز نہیں جو لوگوں کو ریسکیو کر رہا ہو. نہیں، بالکل نہیں جی. اس سے پہلے اگر ہم نے سبق سیکھا ہوتا، 2022 کا سیلاب آیا تھا اور خیبر پختونخوا میں بہت تباہی کی تھی اس نے، اور خاص کر کیونکہ لوگوں نے پانی کے بہاؤ پہ کٹاؤ روک کے اس پہ ہوٹل اور چیزیں بنائی ہیں. اس کو جو ہے ٹورزم کے نام پہ جی جس طریقے سے تباہ کیا گیا اس صوبے کو، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ خود جا کے دیکھ لیں. سوات میں جو ہوٹل بنائے گئے ہیں وہ دریا کے کٹاؤ پر ہیں، اور دریا کا کٹاؤ جب بھی آپ اس کا راستہ روکیں گے تو NOC دھڑ دیے ہیں. اس کا یہ فائدہ یا نقصان جو بھی سمجھ لیں، لیکن میں سمجھتی تھی کہ 2022 کے بعد شاید انہوں نے کوئی سبق سیکھ لیا ہوگا، لیکن اس دفعہ جو میں نے جا کے دیکھا تو اس سے بڑے ہوٹل، اس سے لمبے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کارکردگی کا سوال نہ پوچھے تو پھر آپس میں تناؤ، آپس میں لڑائی، عدم اعتماد آئے گی نہیں آئے گی. کبھی گورنر صاحب کو ٹیک آن کر لیا، کبھی کسی اور کو ٹیک آن کر لیا. دیکھیں باقی صوبوں کو تو کچھ نہ کچھ کام ان کا جو ہے وہ ان کی جو پارٹیاں جو وہاں پہ ہیں وہ چلا رہی ہیں. ہمارے ہاں تو بس ایک ہی چیز ہے، جو 804 ہے اس سے باہر ہم نکل نہیں رہے. 804 سے جب باہر نہیں نکلیں گے تو ہمارا یہی حال ہوگا جو آج ہے. پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا کی سیاست میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے. کہیں مستقبل قریب میں آگے پیچھے کوئی تحریک انصاف کے اندر رفٹ دیکھ رہی ہیں، کوئی عدم اعتماد دیکھ رہی ہیں، کوئی نئی حکومت دیکھ رہی ہیں، یا یہ خیبر پختونخوا ایسے ہی چلے گا باتوں پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں تو پارٹی سمجھتی ہی نہیں ہوں تحریک انصاف کو. یہ ایک کلٹ ہے، اور کلٹ جیسے کام کرتے ہیں وہ اسی طرح ہیں. دیکھیں ہر پارٹی کے اندر ایک ہیرارکی ہوتی ہے. اگر ایک لیڈر کو کوئی ایشو ہے تو دوسرا لیڈر ٹیک اوور کرتا ہے اور اس کو پارٹی کو اسی طریقے سے چلاتا ہے. لیکن یہاں تو وہ ایک ہی ہے، اور بس وہ ایک ہی کے پیچھے ہیں. باقی کوئی ان کے رینکس میں نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی بات چیت کرنے کا ڈھنگ ہے. ایک چیز کو فروغ انہوں نے دیا ہے، وہ بدتمیزی ہے، اور جو ہے لوگوں کی جو ہے نا بے عزت کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، گالم گلوچ کیسے کیا جا سکتا ہے، صرف یہ کام ان کو آتا ہے. اور انفارچونیٹلی میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی آج کہ ہمارا جو نوجوان ہے خیبر پختونخوا کا، اس کی ایسی انہوں نے پوائزن کیا ہے ان کو کہ وہ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے بھی قابو میں نہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ. ناظرین، چیئرمین BISP ہم نے آج اس لیے مدعو کیا تھا کہ کھل کے بات ہو سکے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر بلا وجہ کی تنقید کیوں. بہتری ہے تو دروازے کھلے ہیں. آئیے، آپ پارلیمنٹیرین ہیں یا سیاستدان ہیں، کسی پارٹی سے اپنی ریفارمز کی سجیشن دیجیے. اگر ورکیبل ہوں گی تو بالکل چیئرپرسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا وہ اس کو انٹرٹین بھی کریں گے، اس پہ کام بھی کریں گے. لیکن کسی کے نام کے اوپر یا کسی چلتے ہوئے ادارے کے اوپر اس طرح کی بلا وجہ تنقید جو ہے وہ اداروں کو نقصان پہنچاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.